बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर इंसा और आप देख रहे हैं ST TV। आजकल देखा जाता है कि लोग सडन डेथ के भी बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, बट क्रिपल हो के, बेड रिडन हो के टाइम गुजारना पड़ता है लोगों को। तो उस वक्त कुछ पेशेंट को इस्तराहत देने के लिए या सम कंफर्ट देने के लिए, या वो जो आखिरी जर्नी है कुछ 6 महीने, साल या व्हाटएवर, उसमें उसको पेन को रिड्यूस करने के लिए लोग बड़े हमेशा ख्वाहिशमंद रहे हैं कि हमने फलां से ये कहा और उन्होंने ये किया तो हमारा जो पेशेंट है, ये जो लव्ड वन है, वो सुकून में आ गया। हमें यही बड़ा इत्मीनान है कि जाते हुए जो कुछ थे वो सुकून में आ गया। इस वक्त अब ये जो आखिरी सफ़र है, उससे पहले के चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद साल या व्हाटएवर जो भी है, उसको हैंडल करना एज ए स्पेशलिटी इन द मेडिकल साइंस, ये बजाते खुद अब एक स्पेशलिटी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं हॉस्पिस एंड पैलिएटिव मेडिसिन। अब डॉक्टर बहुत से ऐसे आ रहे हैं जो जिस वक्त MD वगैरह की स्टेज पे अमेरिका में या यहाँ पे MBBS, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सोचते हैं या ऑप्थोमोलॉजिस्ट बनने का सोचते हैं या ऑन्कोलॉजी में। तो बहुत से डॉक्टर्स अब ये कहते हैं कि हम इस स्पेशलिटी में आगे स्पेशलाइज करके, तो वी वांट टू वर्क। एक शायद सेटिस्फेक्शन भी होती होगी और कमर्शियली भी ये स्पेशलिटी शायद बाकी स्पेशलिटी के एट पार भी होती होगी। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है। इसको समझने के लिए ये क्या है और क्या ये आने वाले महीनों और सालों और आने वाले एरा में हम पाकिस्तान में भी देखेंगे, ये हॉस्पिटल्स में स्पेशलिटीज़ हुआ करेंगी, अलग से डिपार्टमेंट हुआ करेंगे इसके, या क्या होगा। हमने एक अमेरिकन डॉक्टर से को फिर इस दफ़ा मदऊ किए, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहर के करीब ही मरी से बिलोंग करते हैं। यहीं से MBBS पाकिस्तान से किया और जाके now he has earned a prominent position in the US on the East Coast in his own specialty। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर गौहर मकसूद अब्बासी। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक, शुक्रिया जी, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा बताइए, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं कि आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं। मैं अमेरिका में तो अब 30 साल हो गए हैं। तो आपने अमेरिकन डॉक्टर कहा, तो पाकिस्तानी डॉक्टर हम तो अपने आप को यहाँ पे भी देसी डॉक्टर, देसी ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान से है, तो हम पाकिस्तानी डॉक्टर ही हैं इंशाल्लाह। तो ये जो स्पेशलिटी है, ये उन पेशेंट्स को डील करती है जिनके, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, कि जो कि जिंदगी के आखिरी मरहल में, अपनी डिजीज के आखिरी मरहल में पहुंच चुके हैं, 6 महीने से 1 साल तक जैसे उनका लाइफ स्पेन है। क्योंकि जाहिर है कुछ साइंस होते हैं और कुछ चीजें होती हैं क्लिनिकली जो हम देखते हैं, तो डॉक्टर के गेस करता है कि यार इस पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है या इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक है। तो उसको, उसकी एक स्पेशलिटी बन गई है। और चूंकि यहाँ पे सबसे पहले जब ये स्पेशलिटी शुरू हुई, तो ज्यादातर तो इसमें कैंसर के पेशेंट्स थे, क्योंकि जाहिर है कैंसर के मरीज का तो फिर सबको पता है कि जी अनफॉर्चुनेटली आज से कई साल पहले कैंसर का इलाज भी इतना नहीं था, तो लाइफ स्पेन उनका पहले से ही डॉक्टर बता देता था कि भाई इसको अब 6 महीने से साल रह गया। तो बजाय इसके उन्होंने बजाय इसके कि पेशेंट जो है ना उसको फिर आप और ज्यादा कीमोथेरेपी और उन चीजों में लगा के उसकी जो आखिरी मराइल हैं उनको और ज्यादा तकलीफ दे अंदाज में गुजारें, उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि हम इसको एक अच्छी, इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना इसकी इंप्रूव करें और क्वांटिटी ऑफ लाइफ को भूल जाएं। और उस स्टेज पे जो गोल है, जो हर एक डॉक्टर का गोल होता है कि पेशेंट की डिजीज को हमने क्योर करना है, तो लेकिन वो बाज़ औक़ात वो इतना फोकस हो जाते हैं उसमें कि क्योर ऑफ द डिजीज को करते करते वो पेशेंट इटसेल्फ को भूल जाते हैं। तो इस स्पेशलिटी की एक खूबी यह है कि एक तो सबसे पहले हम पेशेंट को एज ए होल पेशेंट लेते हैं, उसके डिजीज पे फोकस नहीं करते, हम पेशेंट पे फोकस करते हैं।
دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے گول جو ہے نا ہمارا کیور آف دا ڈیزیز نہیں ہے، اس میں ویلفیئر آف دا پیشنٹ اور پیشنٹ کے کمفرٹ، اس کا جو ہے ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے سمٹمز کنٹرول ہوں. جیسے اگر ان کو پین ہے، کیونکہ کینسر کے پیشنٹس میں بعض اوقات بہت زیادہ جہاں جہاں کینسر پھیلتا ہے وہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور درد کی شدت جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم پین میڈیسن دے کے پیشنٹ کو کنٹرول کریں. پھر اس کے بعد جو اب ایک دفعہ آپ ایک پیشنٹ کو بتا دیں کہ آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی اب 6 مہینے رہ گئی ہے، سال رہ گئے، تو وہ اس کی اپنی ایک انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. اب آپ خود سوچیں، جب آپ یہاں سے ہم کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو اس میں ہمیں کتنی بے چینی ہوتی ہے کہ یار اس میں شہر میں جاؤں گا، میرا وہاں کچھ جاننے والا نہیں ہے، کیا ہوگا. یہ تو ایک سٹیج آپ ایک یعنی لائف سے ڈیتھ کی ٹرانزیشن ہے، جو کہ بہت بڑا ایک مرحلہ ہے. اس کی تو بے چینی کی حد ہی نہیں ہے. تو وہ بے چینی، اس کو کنٹرول کرنا، اس کی اپنی سمٹمز ہیں، اور وہ ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر اس کے علاوہ جو ان کے لوڈ ون ہیں ان کو بھی ہم ٹریٹ کرنا، ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی کمفرٹ دینا، ان سب کی ملا کے ان چیزوں کو ہم جو ہے نا اسپیشلٹی جو اس کو ڈیل کرتی ہے. تو اس میں پیشنٹس بھی ہوتے ہیں، پیشنٹس کے ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں، اور ہمارا گول یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کمفرٹیبل ہو اور ڈگنیفائی مینر سے اپنے نیکسٹ مرحلے میں ٹرانزیشن اس کی ہو، اور پیشنٹ کے جو لوڈ ونز ہیں وہ بھی کمفرٹ میں رہیں. میرے ذہن میں ڈاکٹر صاحب 2 بیسک کویسچن آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب اس کی ڈیزیز کو کیور کرنے کی بجائے اس کو کمفرٹ دینا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. یہ ایک ٹرانزیشن ہے، کوئی سمبڈی یہ بورڈ ہوتا ہے یا آپ کس سے مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہاؤ اٹ از ڈیسائیڈڈ. ایک دوسرا کہ اوور آل جو ایٹماسفیئر ہے کہ لوڈ ونس کے ساتھ کرنے کے لیے، تو ڈو یو ہولڈ ریگولر sort of a social get togethers اور meetings with somebody؟ تو اس کا جو ایک سوشل آسپیکٹ ہے میڈیکل آسپیکٹ سے ہٹ کے، کیا وہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا میڈیکل ہے، یا وہ چھوٹا ہے، یا وہ زیادہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے؟ ماشاء اللہ، اب دونوں کوشچن آپ کے بڑے اچھے، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. پہلا کوشچن، اس کا ڈیسیجن جو ہے نا وہ پیشنٹ کا جو پرائمری کیئر ڈاکٹر ہوتا ہے، جو فیملی ڈاکٹر ہے وہ، اور پیشنٹ کے جو دوسرے ڈاکٹر اس کے انوالو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جیسے کہ فار کینسر کا پیشنٹ کا تو آسان ہے، ٹھیک ہے جی، کینسر کا پیشنٹ آیا، کینسر، اور آپ کے جو آنکالوجسٹ ہیں وہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں کئی مہینوں تک چلتی ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ پیشنٹ خود ہی کہتا ہے اور اس کی فیملی کہتی ہے اٹس انف، یہ وہ ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے، میں بس ڈاکٹر صاحب مجھے اب آپ مجھے جانے دیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کینسر اکثر کا ڈائگنوز ہوتا ہے تو آلریڈی کینسر اتنا جسم میں پھیل چکا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں آپ کو ٹریٹمنٹ شروع تو کر دوں لیکن اس کے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو اکثر فیملیز یا پیشنٹ اسی وقت ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں ٹریٹمنٹ اور چاہیے. اس کے علاوہ کینسر کے علاوہ اور ڈیزیزز ہیں، جیسے کہ دمے کا مریض ہیں، یا دل کی بیماریاں ہیں، اور جگر کی بیماریاں ہیں، اور وہ ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ایک سٹیج پہ آ کے ان کی ٹریٹمنٹ سے فائدہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو، کیونکہ وہ بیماری اتنی ایڈوانس سٹیج میں آ چکی ہوتی ہے. تو اس وقت بھی پھر وہ پیشنٹ کی رضامندی، پیشنٹ کی فیملی کی رضامندی کے ساتھ اس کا ڈاکٹر اور اس کا اسپیشلسٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہاسپس کا کینڈیڈیٹ ہے. ایک بات. دوسری جو آپ نے کوشچن پوچھا، اس میں ہماری ایک ٹیم ہوتی ہے، ہاسپس کی ٹیم، جس میں ڈاکٹر جو کہ، اور اس کے بعد نرسز، سوشل ورکر، اور ایک ہوتا ہے جو اسپرچول ورکر، اور سائیکالوجسٹ، اور نرسنگ ایڈ، اور والنٹیئر. یہ تمام افراد اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ ٹیم ریگولر وزٹ کرتی ہے پیشنٹ کی، جہاں پہ پیشنٹ ہوتا ہے. اور اس اسپیشلٹی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ پیشنٹ کے گھر جا کے ریگولر وزٹ کرتے. تو اب پیشنٹ، چونکہ اکثر پیشنٹ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر ہمیں موت آنی چاہیے، ہم تاکہ سکون سے گھر کے اندر ہمارے آس پاس ہمارے چاہنے والے
ہمارے آس پاس ہوں وہ ہمارے لیے سب سے بہترین جگہ ہے. تو ہماری پھر اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ہاسپٹل میں پیشنٹ ہے تو اس کو گھر ٹرانسفر کر دیا جائے. اس کی درد کی میڈیسنز، اس کے آکسیجن کا بندوبست، اس کے لیے خاص قسم کا ہاسپٹل بیڈ جو کہ اوپر نیچے ہو سکتا ہو، اس کے ساتھ اس کے بیڈ سائڈ کموڈ، یہ ساری چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور پیشنٹ کے گھر میں پھر ریگولر نرس جا کے پیشنٹ کے ساتھ، پیشنٹ کے رشتہ داروں کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں، ہفتے میں 2-3 وزٹ. اور جب آخری سٹیج، جب پیشنٹ کے جب کچھ دن رہ جاتے ہیں یا آخر میں بالکل مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو پھر وہ وزٹ ڈیلی وزٹ پہ چلے جاتے ہیں. روز کے وہ پھر جا کے ان کو وزٹ کرتے ہیں اور میک شور کہ پیشنٹ کمفرٹیبل ہے اور اس کے درد نہیں ہے، اس کی انگزائٹی کنٹرول میں ہے، اور جو پیشنٹ کے ریلیٹیوز ہیں وہ سکون میں ہیں. ان سے سب چیزوں کا خیال رکھا جائے. یہ بتائیے کہ بڑی، کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ کتنی نیسنٹ ہے یا نہیں ہے، بٹ لگتا ہے آن دا فیس آف اٹ لگتا ہے کہ نیسنٹ اسپیشلٹی ہے. تو جیسے نرسوں کے لیے نرسنگ سکول ہوتے ہیں، انستھیزیا کا الگ بندہ ہوتا ہے، سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے، یا فزیو تھراپسٹ کی اس کی الگ ٹریننگ ہوتی ہے. کئی دفعہ فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر نہیں بھی ہوتا اور اس کی الگ ٹریننگ ہوتی ہے. تو آپ کی جو ایک یہ اسپیشلٹی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ایک جو اسپرچول ہے وہ ظاہر مولوی تو نہیں ہوگا، اسپرچول کا مطلب یہاں کچھ اور ہے. اور اسی طرح سے باقی تو یہ جو آپ کی نیش نکل رہی ہے پروفیشن کے اندر کہ کون کون کیا ہے، ان کی ٹریننگ کا بھی آپ کوئی بندوبست کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی پروٹوکول ڈیولپ ہے یا ابھی ہیر سے پہ چلتا ہے یہ سارا؟ نہیں، یہ باقاعدہ اس کی پروٹوکولز ہیں اور میڈی کیئر نے ایک پورا اس کا رکھا ہوا ہے. اور اس کے حساب سے جو ڈاکٹر کے لحاظ سے تو وہ 1 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی. جب ریزیڈنسی آپ کرتے ہیں، جیسے کہ انٹرنل میڈیسن میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، 3 سال کی ریزیڈنسی کر کے آپ اکثر اس کے بعد پھر 1 سال کی آپ ریزیڈنسی اور کرتے ہیں اس میں ہاسپس اینڈ پیلیٹیو میڈیسن میں. اور اس کے علاوہ جو سوشل ورکر ہے ان کا باقاعدہ ایک کریکولم ہے، اور پھر ان کی اکثر زیادہ تر کی ٹریننگ تو آن دا جاب پہ ہوتی ہے، چونکہ جو ہمارے جو آلریڈی جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ پھر وہ جاب پہ ٹریننگ کر کے تو اس کو پھر وہ اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. لیکن جو ویسے سوشل ورکر جو ان کی ٹریننگ کا ایک حصے میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. جب وہ اپنی سوشل ورکر کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں وہ اپنی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ برانچ آف پیشنٹس جو ہے یہ سب ان کی انکارپوریٹ ہوئی ہوتی ہے. اگر یہ میں کہوں کہ اٹس اے ویری نیسنٹ اینڈ اٹس اے فلیجلنگ اسپیشلٹی، تو پاکستان جیسے ملکوں میں اس کا اسکوپ کیا ہے ویسے؟ جی ہاں، اس میں تھوڑا سا ظاہر ہے پاکستان جیسے ملکوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنا تھوڑا سا انیشیل سٹیجز میں تو ہوگا، کیونکہ اس کا جو پاکستان یہاں پہ امریکہ میں تو انشورنس جو یہاں پہ سب سے میجورٹی آف انشورنس جو اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وہ میڈی کیئر ہے. اور آپ کو پتا ہے میڈی کیئر امریکہ میں جب 65 سال کے آپ ہو جاتے ہیں تو 65 سال سے اوپر کے میڈی کیئر اس کو کور کرتی ہے. اور چونکہ یہ ڈیزیزز ساری اینڈ سٹیج ڈیزیزز ہوتی ہیں تو اکثر پیشنٹ ہمارے میجورٹی آف دی پیشنٹس 65 سال سے اوپر کے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تو میڈی کیئر میجورٹی آف برڈن جو ہے نا فائنینسز کا وہ میڈی کیئر اٹھاتی ہے. تو میڈی کیئر کو اس میں فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہاسپس پہ پیشنٹ انٹر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتے، اس کے کوئی اور ٹیسٹ نہیں ہوتے، اس کی ہاسپٹلائزیشن اکثر کی نہیں ہوتی، چونکہ وہ پھر ہاسپس کے انڈر آ جاتا ہے. تو اس سے میڈی کیئر کے لیے اس کو یہ فائدہ، میڈی کیئر کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے فائنینسز کافی بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس قسم کے پیشنٹ جب بھی ہاسپٹل کا وزٹ کریں گے تو ان کے ہر قسم کے ایکسٹینسو ٹیسٹ ہوں گے، کیونکہ اکثر پیشنٹ اینڈ سٹیج پہ ہیں اور ان کا ڈیٹیل میں ساری ٹیسٹنگ ہوتی ہے، بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے، سی ٹی سکین ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں وہ سارے. اور یہ پیشنٹ شاید سال میں 3 4 دفعہ 5 دفعہ ہاسپٹل جائیں، کیونکہ ڈیزیز اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ سارے خرچے میڈی کیئر کو بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ پیشنٹ ہاسپس پہ آ جاتا ہے. تو ان کے لیے تو اس لحاظ سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے.
اس لیے وہ اس اسپیشلٹی کو اور زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں میڈیکیئر والے یہاں پہ. پاکستان میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ اسپیشلٹی ذرا کنسیئرز میڈیسنز کے لحاظ سے ہے, کیونکہ آپ کو گھر آپ کے وزٹس ہوتے ہیں, گھر جاتے ہیں, ایون ڈاکٹر بھی بعض اوقات وہ گھر جا کے وزٹ کرتا ہے اگر پیشنٹ کی سمٹمز کنٹرول میں نہ ہو رہی ہوں اور اس کا ٹائم کافی ہو گیا اور تو اس کو ایویلویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ پرائیویٹ جو ہے نا انشورنس ذرا کم ہی اس کو کور کرتی ہیں یہاں پہ, لیکن اتنا زیادہ ابھی ٹرینڈ ادھر بھی نہیں ہے. تو پاکستان میں اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا نیا ٹرینڈ ہوگا, لیکن تھوڑا سا اس کا اب یہی ہے کہ عام کلاس کے لیے ذرا مشکل ہوگا, لیکن اس کو ایک دفعہ اگر ہم اسٹیبلش کر دیں, اس کو منوا لیں اسپیشلٹی کو, تو پھر گورنمنٹ یا جو بھی انشورنس کمپنیز ہیں اس کو اگر ریمبرس کرنا شروع کریں, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ اسپیشلٹی ہے اس لحاظ سے کہ میں نے پاکستان میں تو پیشنٹس دیکھے ہیں اپنے کچھ ریلیٹیوز بھی جو کہ کینسر کے وجہ سے یعنی بیسکلی تڑپ تڑپ کے مرے ہیں اپنے گھروں میں, کیونکہ نہ تو وہاں پہ دوائی جو عام ملتی ہے مارفین اور اس قسم کی دوائیاں, تو یہ چیزیں تو پاکستان میں بہت ہی کم اویلیبل ہیں. تو اس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کی اگر اسپیشلٹی اگر انٹروڈیوس ہو جائے تو ان کا درد ان کی یعنی بیسیکلی ایک ڈگنیفائی مینر سے ان کی ٹرانزیشن ہوگی نیکسٹ لائف میں, اور اپنے جو ہے ان کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. انیشلی تو میرا خیال ہے شاید فلنتھراپی سے بھی اس کو آگے چلایا جا سکتا ہے, یا اگر کوئی اسپیشلٹی ہاسپٹل شروع کرتا ہے تو جو اس کا پروفٹ باقی اسپیشلٹیز میں ہوتا ہے اس کا کچھ پرسنٹیج ادھر کنٹریبیوٹ کر کے انیشلی, تاکہ سوسائٹی کی ویننگ ہو سکے. لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے یوں لگ رہا ہے مرنا تو میں نے بھی ہے کچھ سال بعد, آج کبھی بھی آپ نے بھی مرنا سب نے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ فیل اس پروگرام کے دوران مجھے ایسے ہو رہی تھی جیسے مردے کی آپ نے بارات کے ساتھ اسے چھوڑنے جا رہے ہیں. تو اٹس اے گڈ تھنگ کہ اگر ذرا ایک ڈگنیفائڈ اور بہتر طریقے سے, اور یہ ایک احساس ہو کہ آخری لمحے میں وہ کہتے ہیں نا بے یار و مددگار دیار غیر میں مر گیا, تو یہ فیلنگ نہ ہو اسے وہ کرنے کے لیے بال گڈ انف. تو میں یہ آن دا فرنج ناٹ آن دا مین سائڈ, مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہر وہ شخص جو ہاسپس کے دوران رہتا ہے, ہی ٹاکس ٹو سو مینی پیپل, وہ ایک سٹوری ہے. ڈاکٹر کے پاس تو یہ ہر پیشنٹ جو ایک سٹوری ہے, تو ڈاکٹر کو ساتھ بٹھا کے اسے لمبی گفتگو کر کے ہر سٹوری جو ہے ایز اے شارٹ سٹوری لکھنی چاہیے, اس کو پروڈیوس کرنا چاہیے ایز اے ٹیلی ویژن فلم اینڈ آل دیٹ. یہ اٹس اے ویری سالڈ آئیڈیا میرے خیال میں. اگر ڈاکٹر کوآپریٹ کرے اور ساتھ بیٹھ کے بات چیت جو اسٹاف کا, اور کوئی somebody لکھ کے اینڈ پروڈیوس اٹ ان کریکٹرز فلمز کے, تو تاکہ آپ کا جو فلنتھراپی یا دوسرا لٹریچر ہے, بہرحال میرے لیے بھی یہ تھوڑا سا نیا تھا اور میری اپنی بھی کچھ لرننگ ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ایٹ دی اینڈ میرے خیال میں اس کو سم اپ کرنے کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. سمپل بات یہ ہے کہ جانے والا جو ہے وہ ہی شوڈ بی امنگ دی لوڈ ونس, اس کا یہ خیال ہو کہ ہی از بین ٹیکن کیئر آف. وہ کہتے ہیں نا کہ فلان نے اپنے والدین کا بڑی خدمت کی, یہ ایک چلتا ہے. فلان جو ہے وہ اپنے چکر میں لگے رہے اور والدین کو نگلیکٹ کیا, والدین یہاں رہ گئے, وہ دبئی میں پیسے کماتا رہا, فلیڈلفیا میں پیسے کماتا رہا, ڈالر کماتا رہا, اسٹوری ہم سنتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی سوشل سوسائٹی کے لیول کے اوپر ہے کہ انڈیویجول کی وہ جو ہے, باقی کمرشلی اس کو کیسے فائن یہ سیکنڈری معاملات ہیں. ڈاکٹر صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ آن اسپیئرنگ یور ٹائم. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.